अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। सदर मुमलिकत ने कल रात को वज़ीर आज़म को जो समरी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भेजी गई थी उस पर दस्तखत कर दिए और इसके बाद कौमी असम्बली जो है वो अब तहलील हो चुकी है। लेकिन अब दूसरा सवाल है निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर का। इस हवाले से अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका। आज की एक अपडेट ये रही कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए अपने सजेस्टेड जो नाम है वो तो दिए हैं और उसमें उनकी तरफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का नाम पेश किया गया है। लेकिन जो उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कल फिर एक नशिस्त होगी, एक मीटिंग होगी, शायद उसके अंदर नाम फाइनलाइज हो जाए। लेकिन बसूरत दीगर आइन के मुताबिक मामलात कुछ इस तरीके से हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान कोई 3 दिन के अंदर कोई नतीजा ना निकल सके, तकर्रुर ना हो सके निगरां वज़ीर आज़म का, तो मामला फिर पार्लिमानी कमेटी के पास भेजा जाता है जिसने मजीद 3 दिन के अंदर तकर्रुर करना होता है। अगर वो भी डिसाइड ना कर सके तो फिर जो दोनों तरफ से नाम सामने रखे जाते हैं उनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला कर देता है। सो अब ये सवाल इस वक्त सब लोगों के जहनों में ये है कि इतनी देर, क्योंकि बहुत सारे फैसले तो बहुत क्विकली हो गए, लेकिन निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा, उसमें इतनी देर क्यों लग रही है। इसमें या तो ये सिर्फ एक जो कंसल्टेशंस का मामला है इसके पीछे यही वजह है, या हुक्मरान इत्तेहाद बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून को कोई खदशात हैं और बहुत मोहतात अंदाज में एहतियात बरती जा रही है किसी निगरां वज़ीर आज़म को का तकर्रुर करने के हवाले से, उनको फाइनली सिलेक्ट करने के हवाले से। तो ये डिस्कशन होगी। आज एक और भी खबर सामने आई है, खैबर पख्तूनख्वा में जो 26 जनवरी को हलफ उठाने वाली निगरां काबीना थी उसको निगरां वज़ीर आला ने उनसे इस्तीफ़े मांग लिए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक उनमें से 19 वज़रा हैं जिन्होंने इस्तीफ़े अपने पेश भी कर दिए हैं, मुशीर भी इसमें शामिल हैं। वजह इसके अंदर बताई गई है सियासी वाबस्तगी की। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक ख़त भी लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन सब को हटाया जाए वज़रा को जिनकी सियासी वाबस्तगी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये भी एक पेश ख़ैमा हो सकती है कि एक जो डिबेट इस वक्त विफाक के अंदर चल रही है कि निगरां वज़ीर आज़म जो हो वो नून लीग की तरफ से इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि सियासी हो, तो ये एक मैसेज हो सकता है विफाक में बनने वाले अनकरीब जो निगरां वज़ीर आला होंगे उनके इंतखाब के हवाले से कि ये सियासी शख्सियात नामंजूर फॉर निगरां सेटअप। एक ये डिस्कशन होगी। फिर हम बात करेंगे ओवरऑल, क्योंकि हम एक राउंड अप करने जा रहे हैं पिछले 16 महीने का जिसमें पीडीएम इक़्तिदार में रही, तो इसमें नून लीग और दीगर जमातें जो इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं वो क्या अपने सियासी मकासद को अचीव कर सकी, ये भी एक डिस्कशन होगी। और पीटीआई के बारे में ये कि उन्हें जो नुकसान पहुंचा है पिछले 16 महीने में और बिलखसूस 9 मई के वाक़यात के बाद और अब भी जो निगरां सेटअप बन रहा है उस हवाले से, ये उनकी अपने तर्ज सियासत और गलत फैसलों का नतीजा है या फिर हवा के रुख का तब्दील होने का ये नतीजा पीटीआई के लिए निकला है। ओवरऑल इन तमाम इशूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है और बहुत ही मौजूद शख्सियात को जो बहुत अहम ओपिनियन रखते हैं इन तमाम सियासी जो मुल्की मामलात रहते हैं उनके ऊपर। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं अंबर शमसी साहिबा, आप सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और आमिर ज़िया साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आमिर साहब, वैसे तो मैंने बहुत से टॉपिक्स अपने इंट्रोडक्शन में छेड़ दिए है, लेकिन मैं निगरां प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के मामले से स्टार्ट करना चाहूँगी। आपकी नज़र में क्या वजह है? इस्लामाबाद में सहाफ़ती हल्के बताते हैं कि दर्जनों शख्सियात की सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है। कल हम पार्लियामान से अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पे भी डिफरेंट नाम ज़ेरे गर्दिश थे और उस वक्त जलील अब्बास जिलानी साहब के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस की जा रही थी सहाफ़ती हल्कों में। आपकी नज़र में किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से बिलखुसूस? अच्छा, जलील अब्बास जिलानी साहब की गर्दिश नाम की जो है सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि कराची तक है और उसको बहुत सारे जो अहम हल्के हैं कहते हैं फोर रनर, फ्रंट रनर के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैं मीडिया पे बहस देख रहा हूँ, जितनी हम लोग तशवीश पे मुब्तला है कि जी कौन निगरां वज़ीर आज़म बनेगा, मेरे ख्याल में बड़ा मुबालगा आ रहा है कि हम उसका जो किरदार देख रहे हैं कि जी बहुत कहते हैं ना कि बड़ा कोई कारनामा अंजाम देगा। मेरा कहना ये कि कोई भी हो, पहली बात तो हमें समझना ही चाहिए कि इस वक्त एक ही हुकूमत है और सारी जो मेजर प्लेयर्स हैं वो एक ही साइड पर हैं। तो ये नहीं हो रहा, हत्ता कि जो अपोजिशन का लीडर है वो भी फ्रेंडली अपोजिशन है। तो कंसल्टेशन जो है वो सिर्फ बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ऑप्टिक्स के लिए हो रही हैं। जो फैसले कहते हैं होने चाहिए, होने होंगे, वो हो गए होंगे। और उसके अंदर मतलब है ये बात मेरे ख्याल में ये तय पा चुकी है कि जनाब कोई सियासी शख्सियत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सियासी शख्सियत को लाएंगे तो आप बिला वजह के एक चीज को मुतनाज़ा बना रहे होंगे। तो आपको ऐसी शख्सियत की जरूरत होगी कि जिसपे उंगुश्तमाई ना की जा सके, जो लोग उसके लिए कोई कहते हैं उसको पुराना स्कैंडल, उसकी सियासी वाबस्तगी लेकर सामने ना आ रहे हों।
تو اس میں پھر جو 2-3 نام ہم دیکھ رہے تھے گردش میں زیادہ تھے، ڈاکٹر حفیظ شیخ کا، جلیل عباس جیلانی صاحب کا، تصدق جیلانی صاحب کا، تو یہ وہ اس طرح کی شخصیات ہیں کہ آپ ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے، اور یہ یا تو ٹیکس ہیں یا اپنے اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، تو وہاں تک مطلب ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا یہ بہت سارے آپٹکس کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ خود تصور کریں افسر صاحب، راجہ ریاض صاحب سے کیا سیریس کنسلٹیشن ہوگی؟ مطلب یہ تو ایک بڑا مذاق خیز سی بات ہے. وہ ان کی خواہشات کا ہمیں پتہ ہے، وہ مطلب ہے کہ پاکستان کے یادگار اپوزیشن لیڈر کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی اپوزیشن کا کردار ہی نہیں بیچاروں کا. وہ ظاہر ہے کوئی یس مین کریں گے آگے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر اپنا بھرم تو رکھنا ہے کہ جی ہم نے کنسلٹیشن کی، ہم نے نام دیے، ہم نے فلاں کام کی. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو 2-3 نام ہے یہ یا پھر ایک دم کوئی ڈارک ہارس آ جائے گا، لیکن انہی خصوصیات پر ہوگا. اور اس کا جو کہتے ہیں جو اس کو کام کرنا ہے، جو ٹیمپلیٹ ہے جس ایمبٹ میں کام کرنا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ جی اس کو کہ وہ کیا کرنا ہوگا. تو اس میں کوئی بھی نام آ جائے، امبر رحیم شمسی صاحبہ کو بنا دیں، ٹھیک ہے نا، آپ نگراں وزیر اعظم، تو انشاءاللہ یہ وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، بڑی سیزن جرنلسٹ ہے عامر صاحب. میں اسی لیے ہم اصلاح کریں گے. تو میں اسلام آباد آئی ہوئی ہوں، میں نے کہا سوچی تھی کہ ان کا بھی انٹرویو ہوگا شاید، چلے میں بھی اپنا سی وی پیش کر دوں. خاتون کا نام بھی ہونا چاہیے نا، تو ہم نے کہا بھائی ان کو بھی اگر کرتے ہیں تو پھر وہی کام کریں گی جو انہیں کہا جائے گا. جناب ویسے یہ تو ہے. میں امبر ویسے بھولے سے کسی خاتون کا نام کی جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کے اندر ہمیں سنائی نہیں دیا. مجھے خوشی ہوئی کہ عامر صاحب نے کم از کم اس بات کا تو تذکرہ کیا. لیکن جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کی نظر میں کیا سب ڈیسائیڈڈ ہے اور یہ آپٹکس کی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر آپ دیکھتی ہیں؟ کیونکہ یہ ٹیکنوکریٹ یا ایک سیاستدان کی بحث بھی تو ہے جس کے بارے میں نون لیگ بڑی فکر مند تھی. کہیں کوئی خدشات تو نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ آئے اور وہ کریڈٹ لے لے ان تمام فیصلوں کا جو ان کی طرف سے کیے گئے پچھلے دنوں میں؟ اب تو یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے. سوال میرے خیال میں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کل 12 بجے اسمبلی، ان کی مدت، کابینہ سب فارغ ہو گئے. ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ کون ہوگا ہمارا نگراں وزیر اعظم. اور ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے جب اگلے جو کچھ انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی سمت سے ہمیں اندازہ ہوگا. ٹیکنوکریٹ بھی آئے گا یا سیاستدان بھی آئے گا، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت جی پاور ٹسل چل رہی ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹس سو امپورٹنٹ کون اس میں ظاہر ہے حاوی رہا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب میں آج پڑھ رہی تھی راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی، اتفاق رائے ہوئی تھی، اس بات پہ اتفاق رائے ہوئی تھی کہ کل دوبارہ ملیں گے. کچھ تو اتفاق کچھ تو اتفاق ہوا. بٹ یہ مذاق بنا دیا نا. آئی تھنک ہم وی کانٹ ٹیک دس ایز نارمل. ہم مذاق کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں کہ ہر چیز کو ہم مذاق تو بنا لیتے ہیں. لیکن لیٹس پاز فار اے مومنٹ ٹو تھنک اباؤٹ ویئر وی آر ایٹ دس مومنٹ، جہاں ہمیں نہیں پتا کہ کون اس وقت جو سیاسی پلیئر ہے وہ حاوی ہوگا. کیا وجہ ہے کہ یہ ابہام ہے، یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ بار بار جو اتحادی سابق اتحادی حکومت ہے ان کے جو نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ ہے کہ سیکریسی رکھی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک نام پر یہ پاور پالیٹکس چل رہی ہیں. اس کا مطلب کچھ ٹسل ہے، گڑبڑ ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک اہم ظاہر ہے ان کا کردار ہے ان کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا کوئی اور نام ہے؟ I think that does not، یہ جو سیاست کا جو کرائسس ہے یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے. میں شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو اس صورتحال میں کہ جب جو سچویشن اس وقت ہے، ایک ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر بھی ہوگا یہ، اور نہ صرف ایکسٹینڈڈ بلکہ اختیارات بھی قانون سازی کے تحت بڑھا دیے گئے ہیں، اور وجوہات وہ بتائی گئی ہیں جیسا کہ فارن انویسٹمنٹ کا بھی کے حوالے سے جو اقدامات سٹارٹ کیے گئے، اور اکانومی اوور آل. اب یہ اکانومی جو ہے اس کا مکمل کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی سویلین قیادت کی طرف نہیں رکھ رہے، بلکہ اس کو موجودہ جو ہماری فوجی قیادت ہے ان کو بھی اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا چاہے گی شہزاد صاحب آپ کے خیال میں تمام اس گیون سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ کس قسم کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو؟ اچھا، آپ نے تو بہت سیریس سوال کر دیا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ دیکھیے ہمارے ہاں بہت سارے کام جمعے کے دن ہوتے ہیں، جمعے کا دن مبارک سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. اور پھر 14 اگست آنے والی ہے، فلیگ ریزنگ کرنی ہے، تو وہ کیا نئے پرائم منسٹر کریں گے یا شہباز شریف صاحب ہی کر کے جائیں گے؟ پھر دوسری بات ایک اور ہے کہ شہباز شریف صاحب کا 16 مہینے کا تجربہ ہے، تو اس وقت کیبنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ لٹرلی ایک انٹرم پرائم منسٹر ہی ہیں جب تک کہ کوئی پکا انٹرم منسٹر پرائم منسٹر نہیں آتا. تو ایک ایسا آدمی جو کہ 16 ماہ جس نے پرائم منسٹرشپ کی ہے، اگر وہ اس وقت آپ کے اس ہفتے دفتر میں بیٹھا ہے تو یہ زیادہ ری ایشورنگ ہے بنسبت اس کے کہ ایک اور آدمی آئے گا جو اس کو کہ ہم بہت جلدی وہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ پتہ لگے کہ وہ
تو یعنی تو ہی ہیو ٹو لرن، جو بھی آئے گا اس کو سیکھنا پڑے گا. بہرحال اس کو چھوڑیے. ہاں آئی ایگری ود دیٹ کہ ایک نارمل ملک کے اندر، ایک نارمل نیشن کے اندر یہ چیزیں وقت پہ اور بڑے پری ڈٹرمنڈ طریقے سے ہو جایا کرتی ہیں. ہمارے ہاں نہیں ہوئی. ہم نارمل ملک نہیں ہیں، نارمل حالات نہیں ہیں، اس لیے ہم ایک نارمل بیہیویئر بھی ہمارا نہیں ہے. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میری نظر کے اندر دیکھیے 3 بڑے اس میں اسٹیک ہولڈرز نظر آتے ہیں مجھے. ایک تو پی ایم ایل این خود ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر 2 دھڑے ہیں، ایک نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا، اور ان کے اپنے ساتھی ہیں جو کہ اپنے ہی لوگوں کو جب نامنیٹ کیا جاتا ہے، ڈار صاحب کا نام آتا ہے تو کوئی ان کے خلاف ان کی پارٹی میں سے ہی آواز اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر شاید خاقان عباسی کا ذکر ہوتا ہے تو اپنی پارٹی میں سے ہی کوئی ان کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ دکھتے ہیں حفیظ شیخ کو سپورٹ کرتے ہوئے جو کہ پیپلز پارٹی کا نامنی ہے. پیپلز پارٹی ہے جس کا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ معاملہ اس وقت صحیح طریقے سے نہ بیٹھ پا رہا ہو. اس لیے آپ کو ایک جو کمپرومائز کینڈیڈیٹ جس طرح جلیل عباس جیلانی ہیں یا اس طرح کے اور ان کے درمیان ہے شہزاد صاحب آپ کی نظر میں معاملہ، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی اس معاملے کے اوپر ابھی اتفاق ہونا باقی ہے؟ آپ اوور آل دیکھیے، اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اب تک بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتا چکی ہوتی، اور میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں تھی ان حالات کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہو اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کچھ عندیہ دیا ہو، اور وہ وہی ہو جو کہ سیاسی پارٹیز کے انٹرسٹ یا ڈس انٹرسٹڈ طریقے سے ان کی مشکلات کے لیے کھڑا کر رہا ہو. کیا اسٹیبلشمنٹ شاید خاقان عباسی کا نام لے سکتی ہے؟ اگر وہ لے سکتی ہے تو پھر پی ایم ایل این کے اندر کیا مسائل آئیں گے؟ پھر ان کے دماغ میں یہ بھی ہوگا کہ جس قسم کا یہ چاہ رہے ہیں یا جس قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کا انٹرم پرائم منسٹر ہونا چاہیے، تو پروگرام کیا ہے؟ یہ سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 1.5 سال کا ہے، کتنا لمبا پروگرام ہے؟ تو ہم لوگ جو سیاسی یعنی جو ابھی حکومت کر کے گئے ہیں یا پیپلز پارٹی جو ہے، وہ پھر اس کو کس طریقے سے کتنی دیر ہم انتظار کرتے رہیں گے؟ تو ایسا آدمی ہو جو کہ اس طرح کا بھی نہ ہو جس کو کہ 6 مہینے چلایا جا سکے، یہ 3-4 ماہ ٹائپ ہو تاکہ وہ اس سے خلاصی جلدی کی جائے اور پھر جلدی سے الیکشن کروا کے تو نئی سیاسی کو. تو میرا خیال ہے اس قسم کے مسائل ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہو پا رہے، موسٹلی لائنگ ود دی پولیٹیکل سیٹ اپ رادر دین دی اسٹیبلشمنٹ. یہ آپ کو سیاستدانوں کے درمیان کا یہ معاملہ نظر آتا ہے. عامر صاحب کوئکلی بریک سے پہلے میں چاہوں گی کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ فرق بھی پڑتا ہے جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا، الیکشن کہیں غیر معینہ مدت تک ڈیلے نہ ہو جائے جو ماضی میں ملک میں ہو چکا ہے، یا پھر ہونا وہی ہے جو ایک تسلسل چل رہا ہے معاملات کا، اور جو ڈیسیجنز جو ہے یا تو لیے جا چکے ہوں گے یا along the way لیے جائیں گے؟ اس سے فرق پڑے گا کہ شخصیت کون بیٹھی ہوئی ہوگی ان حالات کے اوپر یا ان کنسرنز کے اوپر جیسے شہزاد صاحب ذکر کر رہے ہیں جو ان سیاسی جماعتوں کو ہو سکتے ہیں اس وقت. یہ پہلی بات ہوئی کہ کوئی بہت اننیسیسری ڈیلے نہیں ہوا ہے. حکومت کے پاس وقت ہے نا، کنسلٹیشن کے اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 3 دن ہے ان کے پاس، پھر کمیٹی میں جانا ہے، تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہو رہا ہے. ہمیں بہت جلدی ہے کہ جی کسی کا نام آ جائے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ میں بالکل ابھی بھی اس بات پہ کنونس ہوں کہ سیاسی اسٹیک ہولڈر یقیناً اسٹیک ہولڈر ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک کہتے ہیں کہ جس کی زیادہ ڈیسائسو جس کی رائے ہوگی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، اور وہ اس لیے ہوگی کہ اس کو مطلب ہے کہ ان کو دعویٰ یہ کہ ہم ہولسٹک طور پہ ان کو زیادہ ادراک ہے پاکستان کے مسائل کا اور چیلنجز کا. اور اچھا پھر دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ جو اندیشے کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی میں بہت زیادہ بڑا چڑھا کے ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ انتخابات زیادہ سے زیادہ فیبرری مارچ میں ہو جانے چاہیے اس کے بعد، کیونکہ اگر آپ کا اس بار تو آپ نے جواز نکالا نا، ایک آئینی جواز نکالا آپ نے کہ جی ہمیں نئی جو مردم شماری اس کے تحت انتخابات کرانے، تو ڈیلیمیٹیشن ہوگا، اور ڈیلیمیٹیشن کے لیے آپ کو 4-4.5 ماہ چاہیے. نون لیگ چاہتی کہ 5-6 مہینے مل جائیں کہ نواز شریف کو اگر آنا ہے آ جائے، وہ اپنی لیگل بیٹل نمٹا سکیں. تو یہ 2-4 قسم کے معاملات ہیں ان کے، وہ پی ٹی آئی کو سیٹل کرنا ہوگا، اس کو ذرا سا ٹائٹننگ کرنا ہوگا. تو یہ چیزیں جب آداب آپ حاصل کر لیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہمارے جو معاشی ہماری جو مس مینجمنٹ تھی اس کو بھی تھوڑا سا لوگوں نے بھلا دیا، کچھ بفر آ گیا، تو وہ غالباً انتخابات کا وقت ہوگا. جناب صحیح. پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. جب آپ تو ہم بات کریں گے ایک تو 16 مہینے کی اوور آل جو کارکردگی تھی اور کس طریقے سے الیکشن میں یہ پارٹیز جائیں گی، اور دوسری بات ہے نواز شریف صاحب کا عامر صاحب نے ذکر کیا، تو وہ کیا وجہ ہے کہ اپنے بھائی کے دور حکومت میں جب یہاں پر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس دوران وہ نہیں آ سکے، تو کیا نگراں حکومت کے دور میں وہ ان کے آنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا؟ بریک کے بعد بات ہوگی.
بریک کے بعد خوش آمدید. اب جو پی ڈی ایم نے 16 ماہ گزارے ہیں پارلیمان میں اس کی بات کر لیتے ہیں. امبر 2 باتیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہی ہیں جن کی بڑی گردش رہی. ایک تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اداروں کو ان کی ڈومین میں لے جانے کا, ان کو رکھنے کا پابند ہم اس حوالے سے پابند نہیں کر سکے. یہ تو ایک اعتراف تھا. دوسری بات انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا اپنی لیڈرشپ سے اور مسلم لیگ نون کی کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کوئی اس قسم کے فیصلے نہ کر سکے کہ آنے والے وقتوں میں مریم نواز صاحبہ کی اور بلاول صاحب کے لیے سیاست آسان ہو جاتی. اس کو لوگوں نے مختلف پیراؤں میں دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے, یہ موروثی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی انہی کی سیاست کے لیے راستہ ہموار کر کے جائیں کہ بڑھے. لیکن اس کو کچھ لوگوں نے مختلف انداز میں بھی دیکھا کہ کہیں یہ وہ جو ڈومین والی بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں ان کے کوئی اعتراضات ہیں اپنی ہی لیڈرشپ کے ساتھ, یا پھر جو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملات ہوتے رہے. آپ نے اس کو کیسے دیکھا ان کی سٹیٹمنٹس کو؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میرے خیال میں بیان اس سے بہت کچھ ہمیں یہ جو گزشتہ 16 ماہ گزرے ہیں اندازہ ہوا ہے کہ کتنے زیادہ کمپرومائزز کیے گئے ہیں. اور جو یہ جمہوریت کرتے رہی تھیں یہ دونوں سیاسی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, جب اپوزیشن میں تھیں وہ ہمیں بار بار کمپرومائزز نظر آئے. اور یہ ظاہر ہے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ بولتے نہیں ہیں. اقتدار جب آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے پھر لگتا ہے کہ آپ پھر آنیسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے اس سے زیادہ ایک ڈیپر مسئلہ لگتا ہے. ظاہر ہے اس میں ڈائناسٹک پالیٹکس کا بھی اس میں ہے, موروثی سیاست, آگے بڑھنا. کیا صرف سیاست جو ہے وہ صرف مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے نہیں, ایسا تو نہیں ہے. ایک اگلی نسل بھی تو ہم نے اس کو آگے لانا ہے, سیاست میں آنا ہے. اور ایک انہوں نے جو بات کی تھی, جو اگر ہم اس پہ بات کریں کہ نوجوان نسل جو ہے, جو اب سب سے بڑا اس کی بڑی تعداد ہے ووٹر کی, وہ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی دیکھتے ہیں نا, وہ ان لوگوں کی طرف سے تو نہیں دیکھتے. پر آئی تھنک اٹس آلسو دی ادر ویئر ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ سیاست کرنا مشکل ہو گئی ہے. اور وہ گلا شکوہ جو شاید وہ اب اظہار کر رہے ہیں, کھل کر اظہار کر رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک طرف خاموش ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا ظاہر ہے دفتر خارجہ وہ سنبھالتے رہے ہیں, بات کرتے رہے ہیں, بٹ وہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ they don't see a future for themselves either under these circumstances. پھر ہم بات کرتے ہیں نگراں وزیر اعظم کون بنے گا, جس سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ پھر کون ہوگا, ٹیکنوکریٹ ہی ہوگا, یعنی کہ ان کی پھر سیاست نہیں ہے. کیا وجہ ہے, کیا معاملات ان کے لیے طے نہیں ہو پائے؟ I think that is actually sort of the big issue here. میں شہزاد صاحب یہ بات بلاول صاحب جب یہ بات کرتے ہیں اس سے پہلے تمام تجزیے اور اندازے جو صورتحال کو دیکھا گیا, پیپلز پارٹی گین کرتی ہوئی نظر آئی مختلف حوالوں سے. وزیر خارجہ کا عہدہ ہوتے ہوئے بلاول صاحب کی اٹ سیلف ان کے لیے یہ پہلی پوزیشن تھی, اور اس کے اوپر ان کو ذمہ داریاں جس طریقے سے انہوں نے نبھائیں وہ بھی اوبویسلی آن ریکارڈ آیا تمام معاملہ. لیکن جب وہ اس قسم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات ہی رہیں گی, سو اس کو پھر کیا سمجھا جائے؟ وہ صرف اپنی بات کر رہے ہیں, اوور آل نوجوان نسل کی بات کر رہے ہیں, یا حالات کتنے گمبھیر ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے فیوچر کے لیے بھی؟ یہ اعتراف آپ کی نظر میں کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ بلاول آکسفورڈ میں پڑھے, وہاں سے آئے, پڑھ کے آئے. مراد علی شاہ اسٹینفرڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا, اب ایسی درسگاہوں سے جب ہمارے لیڈران پڑھ کے آتے ہیں اور کوالیفائی ہو کے آتے ہیں اور اس دنیاؤں میں رہتے ہیں جہاں پر کہ اس وقت پروگریسونیس کی اور لبرل سوچ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور ایوولوشن ہے وہ اس نقطے پہ ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے ایک رہبری ملتی ہے, اور وہاں پہ خود نہ ہو رہا ہو لیکن اس کی ڈبیٹ بہت وہاں پہ وائبرنٹ ہوتی ہے, اور یہ سب کچھ سیکھ کے پڑھ کے اس کا حصہ بن کے آتے ہیں. تو پھر یہاں پر آ کر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ان جگہوں پہ ان درسگاہوں میں گئے ہی نہیں, اور وہ سیاسی درسگاہیں جو کہ ملک کے اندر ہیں, ہمارے ملک کے اندر ہیں, یہ اس کے پھر قیدی بن جاتے ہیں. سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے کہ بلاول کی جو لیمنٹ تھا, جو اس کی شکایت تھی, وہ اس چیز پہ تھی کہ روایتی اور غیر روایتی. اب غیر روایتی کے لیے ان کو تھوڑا سا ہمیں اور بتانا پڑے گا کہ ان کا غیر روایتی سے کیا مطلب ہے. ایک غیر روایتی ہمارے ہاں وقت آیا پچھلے اس 16 مہینے سے پہلے پچھلے 4 سال کے اندر, جس کے اندر ایک ایسی پارٹی ابھر کے سامنے آئی جس نے ایک امیجنیشن کو سٹر کیا, اور ان طبقوں کی جو کہ سیاست سے لا تعلق رہتے تھے ہمیشہ, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے ایک نیچے درجے کا کام ہے, سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. دوسرا وہ طبقہ جو کہ اس وقت پاکستان کا 66 سے 68 سے 70% کے قریب ہے, جو 30 ایئرز اینڈ لیس جو ہے اس کو سٹر اپ کیا, اور وہ جب حصہ بن گئے سیاست کا
لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ وہی لوگ اب متنفر ہو گئے. کسی سے متنفر ہو گئے؟ کیا اس سے ہوئے جو کہ پچھلے دور میں یعنی چیئرمین پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا, یا اس دور میں کہ جب ان کو ریپلیس کیا گیا تو وہی روایتی سیاست واپس آ گئی؟ تو روایتی اور غیر روایتی کا جو مسئلہ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی شکایت سب سے بڑی تھی. یعنی یہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے, یہ مومنٹ آف ٹروتھ تھا. یعنی کبھی نہ کبھی تو آپ اپنے آئینے میں فیس دیکھ کر اپنا کرتے ہیں کہ میں جس قسم کی سیاست کر رہا ہوں, جس قسم کی سیاست کا حصہ ہوں, یہ کیا ایسی ہی ہونی چاہیے؟ تو وہ وقت جہاں پر کہ آپ 21ویں صدی کی سیاست کر پائیں اور یہ 20ویں صدی کے جو نظریات ہیں ان سے ہٹ کے آگے بڑھ پائیں, ایک کیا وہ اس طرح ممکن ہوا تھا پچھلے 5 سال کے اندر؟ اور کیا ہم نے وہ موقع مس کر دیا؟ کیا جس کی وجہ سے بھی مس کیا وہ ہم وی کین ڈسکس دیٹ فار ڈیز ٹوگیدر, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقع ہم سے چھن گیا. آج اگر بلاول یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستانی سیاست کو ایک مکمل طور پر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ریڈو کی ضرورت ہے, ایک رینوویشن کی ضرورت ہے, جس کے اندر کہ یہ غالباً شاید یہ نئے لوگ ایسی باتیں کر لیں, اس طرح کی چیزیں لے آئیں جس میں کیا ان کی ہماری سوچ اور سیاست ذرا بہتر ہو جائے. تو سیاسی فکر کا جو طریقہ ہے, سیاسی پریکٹسز کا جو طریقہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ مسائل ہیں اور اسی کا ذکر اور احساس کر رہے تھے وہ مسائل ہیں. اور یہاں پر بھی ذمہ داری انہوں نے سینئر لیڈرشپ کے اوپر, تو یہ ایکشنز کی بھی ایک جو بحث ہے اس ملک کے اندر جاری رہتی ہے اس کے حوالے سے نظر آتی ہے بات. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر عامر صاحب سے بات پوچھیں گے کہ جیسا کہ شہزاد صاحب نے بھی ذکر کیا اور کہ عوام کے بھی متنفر ہونے کی کہ جو سسٹم ہے, نوجوان خاص طور پہ جو نسل ہے, اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آج کل ہو رہی ہیں. اگر ان سے بات کریں, ایک ہوپ لیسنس تو ضرور ہے نظام کے اندر. اس کی وجہ وہ 3.5 سال ہیں جو پی ٹی آئی کے رہے, یا جس قسم کی نیریٹو بلڈنگ انہوں نے بعد میں کی باقی سیاستدانوں کے حوالے سے, یا پھر پچھلے 16 ماہ. عامر صاحب سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 16 مہینے اور اوور آل 5 سالوں کے اندر اس ملک کی سیاست نے جو کچھ دیکھا, کیونکہ 2 انتہائی مختلف قسم کی حکومتیں اس اسمبلی نے دیکھی. ایک پی ٹی آئی کی جن کے نظریات, خیالات پی ٹی آئی کے چیئرمین کے انتہائی مختلف تھے ان جماعتوں سے جنہوں نے اس کے بعد منصب سنبھالا آ کر. تو عامر صاحب, جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, متنفر نہ صرف بلاول صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں ایک ہوپ لیسنس نظر آتی ہے. بظاہر ایک دیکھنے والا نوجوان تو یہ سوچے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہو کر اور ان کو بھی اس قسم کے جو ہے وہ مسائل درپیش رہے, تو پھر باقی عوام کی کیا بات کی جا سکتی ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو ترجیحات ہیں اس کے حوالے سے. لیکن اوور آل کیا سب نے ہی ڈس اپوائنٹ نہیں کیا؟ پی ٹی آئی کی طرف سے استعفے دے کر نکلنا اور پھر اس کے بعد یہ شور مچانا کہ ہماری اپوزیشن کی آواز نہیں پارلیمان کے اندر موجود. آپ کس طریقے سے سم اپ کریں گے ان اوور آل 5 سال اور بالخصوص 16 مہینوں کو؟ میرے تو کہتے ہیں جو الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں بلاول صاحب کے, انہوں نے جب حکومت تبدیل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ویلکم ٹو پرانا پاکستان. تو بڑی ان کو امید تھی کہ چیزوں کو سنبھال لیں گے, لیکن یہ جو ان کے اعتراف تھا میرے خیال میں بڑا اس پہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی سیاست اب سے ایک ریوالونگ ڈور کی طرح ہے. جو لوگ اندر آتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں, اور جو باہر جاتے ہیں دوبارہ اندر آ جاتے ہیں. اب تک یہاں پر یہی ہوا ہے. تو بلاول کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کل کو اگر پہیہ الٹا چل گیا تو کیا یہ لوگ بھی اسی طرح کسی جیل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور اس میں پھر ضروری نہیں کہ آپ نے کیا جرم کیا ہو نہیں کیا ہو. تو یقیناً یہ خدشہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا جو خدشہ ہے کہ اس 21ویں صدی کے پاکستان میں جب آپ بات کرتے ہیں تو انہیں اس بات کو ادراک ہوگا اور ہونا چاہیے کہ ڈائنسٹک پالیٹکس کو بہت زیادہ چلنا نہیں چاہیے اس ملک میں. اصولی طور پہ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 21ویں صدی کے شانہ بہ شانہ چلیں, تو اس ڈائنسٹک پالیٹکس کو بھی ختم ہونا ہے کانسٹیٹوئنسی لیول پہ بعد میں, لیکن پہلے نیشنل لیول کے اوپر. تو یہ بھی ان کو اس بات کا میرے خیال میں کہیں پہ ہے کہ لوگ اب بولنے لگے اس کے اوپر, اور ہو سکتا ہے ایک آدھ الیکشن میں جیت جائیں, ایک آدھ بار اور ان کا ہو, لیکن کل کو یہ چیز ہوگی. پھر تیسری بات یہ کہ جو پرانی ہماری روایتی سیاسی جماعتیں وہ لوگوں کی امیجنیشن تخیل کے لیے کوئی نئی بات کر نہیں پا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 16 ماہ میں جو سب سے بڑا کارنامہ کیا انہوں نے ان کہتے ہیں جو قانون سازی کی, وہ اس لیے کی کہ صرف ان کے چند لوگوں کو, خاندانوں کو فائدہ پہنچے. تو وہ لوگوں کے بالکل کہتے ہیں نا کہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. پھر جو خیر معاشی جو ہوا وہ تو بالکل الگ بحث ہے, میں اس پہ نہیں جاؤں گا. تو یہ تمام چیزیں ان کا ادراک. اور آخری بات جو ہے میرے خیال میں بلاول صاحب کو اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس ملک میں کبھی نہ کبھی تو ایک جنون اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اس ملک میں بہت لوٹ مار ہوئی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ گھڑی چوری کے اوپر یا گھڑی کی مس رپورٹنگ کے اوپر آج جو ہے سابق وزیر اعظم اٹک جیل میں ہے. تو اس ملک میں تو اس سے بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں, مطلب ہے مرسیڈیز بھی نکلی, بی ایم ڈبلیو بھی نکلی, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ بھی ہوئی.
تو اس کا بھی کبھی نہ کبھی حساب لیکن پھر عامر صاحب جینوئن اکاؤنٹیبلٹی کا کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے اس ملک کے اندر؟ کیونکہ پھر اب توشہ خانہ کے حوالے سے تو ضابطوں کی خلاف ورزی تو ہے، قانونی ماہرین سے جتنی بھی بات کریں، فیصلہ جیسے بھی آیا یا ہیئرنگز ٹرائل جیسے بھی ہوا اس معاملے کا، لیکن پھر جینوئن اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ جو پی ٹی آئی اس وقت کر رہی تھی اس کو بھی وکٹمائزیشن کہا جاتا تھا، جو اس وقت یہاں پر ہوا اس کو بھی وکٹمائزیشن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا پہیہ تو چلا ہی نہیں نا اس ملک میں، کہاں چلا؟ مجھے بتائیں کہ وائٹ کالر کرمنل میں سے کتنوں کو سزا ہوئی ہے، کتنوں کو کنوکشن ہوئی ہے؟ تو اس میں نیب کی نالائقی ہو، پروسیکیوشن کی نالائقی ہو، یہ بات ہو کہ جی ہمارا سسٹم جو ہے اس میں وائٹ کالر کرائم کو سزا دینا ناممکن اس وقت بھی تھا، اور اب جو قانون سازی ہو گئی اب تو بالکل ہی نہیں دے سکتے آپ۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو مطلب ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہیں، اور لوگ جو ہے اس رولنگ حکمراں اشرافیہ کو نہیں معاف کریں گے، کیونکہ جتنے بھی دکھ درد ہیں اس ملک کے، اس میں اجتماعی ان کی غلطی حکمراں اشرافیہ کی، اس میں آپ یہ ایک سیاسی، کیونکہ دیکھیں تینوں بڑی جماعتوں کا کلاس کریکٹر ایک ہے، اس کو وزیر اعظم کو نکال دیں، سابق وہ ایک باہر سے آئے تھے، مطلب رولنگ لیڈ کا حصہ نہیں تھے، لیکن تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے کلاس کریکٹر ایک ہے، وہی جاگیردار بھی ہیں، اس میں وہی سردار بھی ہیں، اور وہ پیسے والے لوگ بھی ہیں، تو اس میں ان کی مفادات تو نہیں بدلے نا۔ تو یہ لوگ جو ہیں منحصر الطبقہ جو ہے ترجیحات ہی کا معاملہ نظر آتا ہے، لوگ ناکام ہو گئے کہ اور بظاہر عامر صاحب اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ احتساب کے نام پر ہمیشہ کچھ گنجائش رکھی گئی تاکہ اپنے مخالفین کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو، لیکن حقیقی طور پر ہمارے ہاں اس کا خاتمہ کرپشن کا یا احتساب مقصد نہیں تھا۔ شہزاد صاحب، پی ٹی آئی کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، پی ٹی آئی چیئرمین اور ان کی پارٹی کے لیے اب آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ ملک کی تاریخ کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کے نام پر کانٹا بھی لگا، لیکن وہ ڈیلز کر کے باہر بھی گئے، واپس اقتدار کے اندر بھی آئے۔ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے ایسا کوئی نہ کوئی آپشن ابھی تک موجود نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو، یا یہ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا اس وقت؟ دیکھیے میں اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا کہ جو ایگزامپلز آپ کے دماغ میں آتی ہیں کہ لوگ گئے اور واپس آ گئے اور کوئی پارٹی کبھی کسی طریقے سے ختم نہیں ہو پائی اور سیاست ختم نہیں ہوتی، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ اصولاً ٹھیک ہیں، لیکن ان پارٹیوں کا ذرا حدود اربہ دیکھیے اور ان کا کمپوزیشن دیکھیے اور ان کی تاریخ دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 67 سے لے کے آج تک کتنے 60 سال تقریباً 57 ایئرز۔ اچھا، اب اگر وہ ایک 57 سال کی پارٹی ہے اور 57 سال کی پارٹی میں 100 مد و جزر، اوپر نیچے، اپ اینڈ ڈاؤن، کوئی مارا گیا، کوئی قتل ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا، پھانسی چڑھ گیا، پارٹی اپنے طور پہ چل رہی ہے، کسی نظریے کے ساتھ چل رہی ہے، اپنا ایک نیریٹو، اپنی سوچ لے کے چل رہی ہے، کبھی اس نام سے بدلی گئی، کبھی اس سے بدلی گئی، لیکن پارٹی وہی رہی۔ اچھا، پی ایم ایل این ہم کہتے ہیں کہ بنائی گئی، کسی نے بنا دیا اس کو، گملوں میں ہوگی، یہ کیا، لیکن وہ 38 سال ایک اور 40 سال ایک، یعنی دو بھائی، ایک 38 سال ایک 40 سال، 78 ایئرز کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کا ایک گروہ ہے جس کے اندر خواجہ آصف، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، ڈار صاحب، یہ وہ ٹاک آف پیپل، اب ان کے ساتھ لوگ جوڑتے جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو کور ہے وہ اپنی طور پہ سسٹینڈ ہے۔ جس پارٹی کا کور اور فاؤنڈیشن سسٹینڈ ہے وہ پارٹی زندہ رہتی ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر آج سوال پوچھنا ہے اور خان صاحب کو اگر سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے، تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا میری فاؤنڈیشن اسٹرانگ انف تھی، اور نمبر 1، اور نمبر 2، یا صرف میری ذات کے گرد گھومتی تھی؟ نمبر 1، کیونکہ جس طریقے سے لوگ چھٹے ہیں، ان کو وہ ہٹے ہیں ان سے، یعنی وہ یہ اس طرح میں نے پی ایم ایل این میں ہوتے نہیں دیکھا۔ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ آتے جاتے دیکھے۔ ندیم افضل چند کو بھی واپس جا کے اپنی پارٹی میں شامل ہونا پڑا کیونکہ وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میری جگہ وہی بنتی ہے۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں اس قسم کا ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے کسی نظام کی، ان کے ہاں لوگ چھٹ گئے، جلدی جلدی بھاگ گئے، آج کوئی بات کرنے کو ریڈی نہیں ہے۔ 3-4 نام لے سکتی ہیں آپ جس وقت جیل کے اندر ہیں، اس کے اندر وہ جو آفریدی صاحب ہیں یا مراد سعید جن کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اس طرح کے 2-4 لوگ ہوں گے۔ اچھا، لیکن بدقسمتی سے اس سٹینڈنگ کے لوگ جو کہ ایک فلسافیکل اور ایک جو نظریہ یا سوچ اور فکر لے کے آگے چلنے والے لوگ ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آتے، اور اس لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب ہیز اے ویری اپ ہل ٹاسک ان کیپنگ ہز پارٹی ٹوگیدر۔ یس، یہ ہے کہ وہ واپس جلدی نکل آئیں اور جلدی نکل کے پھر ایک ریئیکشن آئے سمپتی کا لوگوں کے اندر، اور وہ پھر جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے ایک طرح سے نکالا تھا، اسی طریقے سے دوبارہ ان کو دے دیں، اینڈ ہی دس ٹائم ہی مائٹ کریکٹ ہمسیلف اینڈ سے نہیں، مجھے پارٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے، مجھے فاؤنڈیشن پہ فوکس کرنا ہے، مجھے اپنی ذات سے ہٹ کے چیزوں کے اوپر دھیان دینا پڑے گا۔
کیونکہ انہوں نے ابھی تک اس بات کا اظہار تو کیا، وہ اس پہلو پہ بھی سوچتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی جو ہے وہ اپنی شخصیت کے اراؤنڈ کیوں گھمائی اور پارٹی کی فاؤنڈیشنز کو سٹرونگ کیوں نہیں کیا. تو بظاہر شہزاد صاحب لگتا ہے کہ اس بات کا بھی وہ اظہار اور ادراک شاید نہ ہی کر پائیں. اس صورتحال میں بھی ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر عنبر سے بات کریں گے کہ ایک ایسا الیکشن ہوگا جہاں پر ایک بڑی پولیٹیکل جماعت کا جو قائد ہے وہ جیل میں ہوں گے اور دوسرے میاں نواز شریف صاحب وہ وطن واپس ابھی تک آ نہیں سکے. تو کیا اس کی وجوہات رہیں؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آخری لمحات ہے پروگرام کے. عنبر میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ دونوں چیزوں کے اوپر کر دیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ کیوں نہیں بن سکا. یہ لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے فالوورز کے ذہن میں ضرور سوال ہوتا ہے کہ جب ان کے بھائی کی یہاں پر حکومت تھی تو آگے الیکشن سے پہلے وہ آ پائیں گے یا نہیں. اور پی ٹی آئی چیئرمین کے کوئی آپ کو مستقبل کے پراسپیکٹس کچھ بہتر نظر آتے ہیں اس صورت میں کہ اگر کوئی بات چیت کا راستہ ان کے لیے نکل آئے؟ دیکھیے میاں نواز شریف اگر اپنے بھائی کے دور حکومت میں واپس نہیں آ سکے اور ہمیں نہیں پتا کہ نگراں وزیر اعظم کون ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ انتخابات کب ہوں گے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی مدت کتنی ہوگی، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ایک یہ. دوسرا عمران خان صاحب اس وقت ظاہر ہے بہت مشکل ہے، مشکلات بڑھتی جا رہی، کیونکہ ایک کیس نہیں ہے، صرف گھڑی کا کیس نہیں ہے، اس میں القادر یونیورسٹی کا بھی کیس ہے، اس میں ہم بھول گئے ہیں کہ لیکن جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے وہ بھی آگے بڑھنا ہے. تو میرا خیال میں کہ وہ جو ریڈ لائنز کراس ہو گئی تھی 9 مئی کے بعد وہ ابھی فی الحال تو مشکل لگ رہا ہے. اور ظاہر ان کی پارٹی اب تک بہتر تو ہو گئی ہے. ان کی جو اسٹرینتھ تھی وہ میڈیا مینجمنٹ تھی اور میڈیا پہ تشہیر اپنے آپ کو کرنا. لیکن آپ کو یہ میں ایک اسٹانشنگ فیکٹ بتا دوں، 2018 کے انتخابات میں نوجوان ووٹر جو ہے جس کے بہت ہم بات کرتے ہیں کہ اور ظاہر وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی ذات ہے، اس نے سب سے کم ووٹ ڈالا تھا پھر بھی باقی ایج گروپس کے نسبت. سو آئی تھنک کہ ہم صرف میڈیا کے حد تک یا پسند کے حد تک یا کلٹ کے حد تک یا سیلیبریٹی کے حد تک ہمیں ایک پارٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے. وہ کتنا نوجوان ووٹر کو لا سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ بھی دیکھنے کی بات ہے. بٹ آئی تھنک عمران خان صاحب فی الحال تو بہت مشکل ہے. اور ان سب چیزوں کے اوپر اگر ان کو ایکول پارٹیسپیشن الیکشن میں نہیں ملتی تو پھر تو کمپرومائز، ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو پولیٹیکل پیپل. یہی ایک وجہ رہی جو ایک جس چیز کا شکوہ بھی دیگر پارٹیز. بہت شکریہ عنبر آپ کا، شہزاد چوئی صاحب اور عامر ضیاء صاحب. ناظرین قیمتی آراء آپ نے سنی ہیں. اب اگلے ہفتے تک جب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ نگراں پرائم منسٹر کون ہوگا. تو تمام جو تجزیے ہوں گے ان کا رخ اسی حوالے سے ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.